दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लज़ी बल्लग़ अर्रिसालह व अद्दल अमानह व नसहल उम्मह व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दीनी मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन इस्लामी बहनों, अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान है कि हम हज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी कैसे की जाए, हज के अरकान और वाजिबात, सुनन मुस्तहब्बात को कैसे अदा किया जाए और इस हज को हमारे और आप और सारी कायनात के हादी और रहबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया है, इसकी तालीम को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ये सुनहरा मौका अता फरमा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और यह इस मजलिस और मजलिस में बैठने को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। हज ये इस्लाम के 5 रुकनों में से एक अहम रुकन है और जिसकी अदायगी हर उस बंदे मोमिन पर जो हज की माली और बदनी ताकत रखता हो, ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। ये वो हज है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। तो हज और उम्रा की अदायगी जो इंसान कर रहा हो, जिसे अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे रहा हो, तो इसकी अदायगी में खुलूसो लिल्लाहियत पाई जानी चाहिए। इंसान का ये अमल अल्लाह की रज़ा जुई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। ये वो अमल है कि इंसान जब फ़रीज़े हज अदा करने के लिए रवाना होता है, फ़रीज़े हज अदा करता है, तो उसकी मनक़बत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुह। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मन हज्ज लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह को मनाने के लिए हज करता है, अल्लाह के ज़ात से अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए हज करता है और हज करते हुए दौराने हज वो किसी की किस्म की फहश गोई या ये है कि नाजायज़ और हराम काम, जिमा और हमबिस्तरी, यानी किसी भी किस्म की फहश गोई और फिस्क और फजूर से वो अपने आप को बचाता है और इस हाल में हज करता है, तो जब हज करके वो वापस लौटता है तो ऐसे ही होता है जैसे उसकी माँ ने उसे भी इस रुए ज़मीन पर जना है। ये वो हज है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। लेकिन ये एज़ाज़ और ये मनक़बत और ये फ़जीलत एक आज़िम हज को कैसे मिल सकती है, जब ये जैसे प्रोग्राम जो जगह जगह मुनक़िद किए जा रहे हैं और वहाँ पर इंसान हाज़िर हो कर के किताब व सुन्नत की रोशनी में
جو تعلیمات اس کو دی جا رہی ہیں انہیں وہ سیکھ لے گا، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے گا جہاں سے حج اور عمرے کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ تمام اعمال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے گا تو اس کا حج مبرور ہوگا، اور تب اسے اس حج کے بدلے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور سے جو حجاج کرام یہاں سے روانہ ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے 3 اقسام ہیں، یعنی حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج جسے حج افراد کہتے ہیں کہ انسان میقات سے صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ ایک دوسرا حج جو حج قران ہوتا ہے، جس میں انسان حج عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا، لیکن آپ نے یہ خواہش ظاہر کی حج تمتع کی، جس کی بنیاد پر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ حج تمتع افضل اور بہتر ہے، اور اسی لیے حجاج کرام کی اکثریت یہ حج تمتع کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس تربیتی کیمپ میں آپ کے سامنے ہم حج تمتع ہی کا طریقہ تفصیل سے پیش کریں گے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات سے صرف عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور جب مکہ پہنچتا ہے عمرہ کے ارکان و واجبات کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، عام ڈریس میں ہو جاتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو وہ اپنے بلڈنگ اور اپنے ہوٹل ہی سے وہ حج کا احرام باندھتا ہے، تو یہ حج تمتع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج تمتع جو انسان کرے گا تو حج و تمتع کرنے والا انسان یہ پہلے عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے سے پہلے انسان کے لیے چند چیزوں کا کرنا مسنون ہے، مستحب ہے کہ یہ چیزیں احرام پہننے سے پہلے انسان کر لے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جسم کے غیر ضروری بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹ لے، صفائی ستھرائی کر لے۔ مرد حضرات ہیں، مرد و خواتین سب کے سب غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، خواتین جسم پہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ احرام کے پہننے کا جو سفید چادریں جو انسان مرد ہے وہ پہنتا ہے، کہاں سے پہنا جائے؟ اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر آپ چاہیں آپ اپنے گھر بھی پہن سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے وہاں پریئر ہال ہوتا ہے، نماز کے لیے جگہ خاص ہوتی ہے، وہاں بھی پہن سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا اور آپ کا آج کے وقت میں جو سفر ہو رہا ہے وہ سفر فلائٹ سے ہوتا ہے، اور فلائٹ میں چارٹرڈ فلائٹیں ہوتی ہیں، یہ پوری فلائٹ حاجیوں کی ہوتی ہے، تو یہ 300-400 حاجیوں کا فلائٹ میں احرام پہننا یہ باعث مشقت ہے، اپنے لیے بھی وہاں کے عملہ کے لیے بھی، تو اس لیے آپ گھر سے پہن لیں یا ایئرپورٹ پہ پہن لیں۔ اب یہ ہے کہ یہ احرام کیسے پہنا جائے، تو اس کے پہننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ پہنیں گے احرام، تو یہ ہے کہ پہننے سے پہلے مرد حضرات یہ 2 چادریں پہنیں گے، تو سلے ہوئے کپڑوں کو آپ انڈر ویئر بنیان وغیرہ سب نکال دیں، اور اس کے پہننے کا طریقہ جس طریقے سے آپ عام تہبند پہنتے ہیں، جس بھی طریقے سے ممکن ہو آپ اس کو پہن لیجئے، اور اس کے اوپر سے آپ بیلٹ بھی لگا لیں، چونکہ بیلٹ اگر نہیں لگاتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ میں یا چلنے میں یہ کبھی یہ
آپ کا چادر جو تہبند کی شکل میں پہنے ہیں یہ کھسک سکتا ہے، تو اس کے لیے بیلٹ ملتا ہے، اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیجئے۔ ہمارے بعض بھائیوں کی اشکال ہوتا ہے کہ بیلٹ تو سلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں۔ بیلٹ سلا ہوا ہے، یہ آپ کی گھڑی کا جو پٹا ہے یہ سلا ہوا ہوتا ہے، یہ پہن سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ اب اس طریقے سے آپ نے یہ تہبند چادر تہبند کی شکل میں پہن لی، اور یہ دوسری جو چادر ہے، یہ چادر آپ اپنے جسم پر ڈال لیں گے۔ ڈالنے کی کیفیت یہ ہے، اس طریقے سے آپ نے دو چادروں کو، ایک چادر جسے آپ نے تہبند کی شکل میں پہن لیا ہے، اور دوسرا یہ چادر جو ہے اسے آپ اوپر اپنے جسم پر ڈال لیے ہیں۔ یہ آپ نے احرام پہن لی ہے۔ احرام کے پہننے کے بعد ابھی آپ کے اوپر احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں، جنہیں محظورات احرام کہا جاتا ہے، وہ پابندیاں آپ کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ پابندیاں محظورات احرام یا جسے ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، یہ پابندی آپ کے اوپر لاگو ہوگی جب فلائٹ میں آپ کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب آپ میقات سے گزرنے والے ہیں، فلائٹ آپ کی گزر رہی ہے۔ اب وہاں پہ آپ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ عمرہ کی نیت کریں گے اور کہیں گے اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ آپ اللہم لبیک عمرہ کہہ لیجئے۔ اب جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، اب اس کے بعد میں احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں۔ جب تک کہ آپ کا احرام کھل نہ جائے، آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، وہ پابندیاں میقات پر عمرہ کی نیت کرنے کے بعد لاگو ہوتی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں کے لیے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد کسی قسم کا پرفیوم اور خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مرد حضرات عمرہ کی نیت میقات سے کرنے کے بعد اب وہ کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ مرد حضرات عمرہ کی نیت میقات سے کرنے کے بعد اپنے سر کو ٹوپی یا رومال یا چادر وغیرہ سے ڈھک نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اور خواتین دو کے دونوں میقات سے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے کا بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد خاتون یہ ہاتھ میں دستانے نہیں پہن سکتی ہیں اور نہ ہی نوز پیس لگا سکتی ہیں۔ یہ ہے کہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرے پر دوپٹہ وغیرہ ڈالے رہیں گی اور اجنبی مردوں سے وہ پردہ کریں گی۔ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جب تک عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، ایک انسان جو محرم ہے، حالت احرام میں ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کا احرام پہنے ہوئے ہے، حالت احرام میں نہ تو وہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے لیے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ لا ينکح المحرم ولا ينکح۔ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری حجن بہنیں جو ہوتی ہیں یہ منی مزدلفہ عرفات میں ہوتی ہیں، لمبا ٹائم 4-5 دن رہتا ہے، ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتی ہیں اور متعارف ہوتے ہوئے بات چیت ہوتے ہوئے آپ کی کتنے بچے ہیں، آپ کی کتنی بچیاں ہیں، تو میری بچی اتنی تو میرا بچہ اتنا، اور اسی عرفہ اور مزدلفہ اور منی میں شادی کی بات چیت بھی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے لوٹیں گے تو منگنی کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ احرام کی حالت میں یہ ممنوعات احرام ہیں۔ احرام کی پابندی ختم ہو گئی، احرام کھل گیا تو آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں
خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں میاں بیوی اپنے تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں، ہم بستر نہیں ہو سکتے ہیں، جمع اور انٹر کورس نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ حالت احرام میں ہیں۔ احرام کھل گیا، اب یہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی، اب یہ چیزیں جو حالت احرام میں ناجائز تھیں، جن سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہو گئیں۔ تو ان چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے کہ جب انسان احرام پہن لے، اور احرام پہنے اور میقات سے نیت کر لے، میقات سے نیت کرنے کے بعد میں یہ تمام پابندیاں انسان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کی رعایت بے حد ضروری ہے۔ چونکہ میں نے بتایا کہ آپ تمام حضرات حج تمتع کریں گے، تو حج تمتع کے لیے پہلے آپ عمرہ کریں گے، تو یہ چیز بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ عمرہ آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عمرہ کریں گے تو عمرہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، اور کچھ سنن اور مستحبات ہوتے ہیں۔ رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے وہ چیز چھوٹ جائے تو اس انسان کا عمرہ باطل ہو جائے گا، اسے پھر نئے سرے سے عمرہ کرنا ہوگا۔ اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عمرہ کے جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے چھوٹنے پر انسان دم دے دے گا، اور وہ کمی جو ہوئی ہے اس کمی کی تلافی ہو جائے گی، اور واجب جو چھوٹا ہوا ہے وہ دم دینے سے وہ کمی جو ہوئی ہے پوری ہو جائے گی۔ اور دم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کی جائے اور اس بکری کا گوشت مکہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو عمرہ کے جو ارکان ہیں وہ عمرہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن الاحرام، احرام یہ ہے کہ عمرہ کی نیت کرنا، عمرہ کی نیت الدخول فی النسک، عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ جب فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ اب میقات سے گزرنے والی ہے، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرہ۔ تو یہ عمرہ کی نیت ہو گئی۔ تو عمرہ کی نیت کرنا، حج کی نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ الطواف بالبیت، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اور تیسرا رکن عمرہ کا یہ ہے السعی، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ تو یہ 3 ارکان ہیں جنہیں ارکان عمرہ کہا جاتا ہے۔ ان رکنوں میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے تو انسان کا وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ عمرہ کے جو واجبات ہیں وہ 2 واجب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میقات سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ حالت احرام میں گزریں، یعنی احرام کی جو 2 سفید چادریں جسے آپ پہنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ احرام پہن کر کے آپ وہاں سے گزریں۔ تو میقات سے گزرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں مرد حضرات، اور یہ ہے کہ 2 سفید چادروں کو پہن لیں۔ خواتین کے لیے احرام کے لیے کوئی خاص ان کا لباس نہیں ہے، جو عام لباس وہ شلوار قمیض جو بھی پہنتی ہیں وہی پہنیں، سادہ لباس ہو، زیادہ زرق برق نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں۔ جیسا آج دیکھیے کہ
شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے، مارکیٹنگ کرتے ہوئے، شادی حال میں جاتے ہوئے ہماری خواتین، یہ ہماری بہنیں، یہ حفصہ اور عائشہ کی بیٹیاں یہ ایسے لباس پہنتی ہیں کہ وہ لباس پہننے کے باوجود وہ خواتین ننگی ہوتی ہیں، پہننے کے باوجود جسم اور بدن جھلکتا ہوتا ہے، نشیب و فراز ظاہر ہوتے ہیں، کہیں کندھے پہ، کہیں بائیں، کہیں دائیں کٹا پٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لباس فی نفس ہی فتنہ ہوتا ہے، جاذب نظر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا لباس نہ ہو، نارمل سلوار قمیض جو بھی لباس پہنتی ہوں ڈھیلا ڈھالا ہو، جاذب نظر نہ ہو، وہی ان کا احرام ہے۔ احرام کے لیے کوئی خاص لباس عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ فلائٹ میں سوار ہو گئے، آپ گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے مسنون ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے پیچھے آپ ذریت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، انہیں تقوی کی نصیحت کریں، ارکان اسلام، ارکان ایمان، شعائر اسلام ہیں، ان کی ادائیگی کی، ان کی حفاظت کی تلقین کریں۔ اگر لوگوں کے کچھ حقوق لینے دینے کے رہ گئے ہیں، وصیت کی شکل میں کر کے آپ جائیں۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، سواری پر بیٹھیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں، فلائٹ میں آپ سوار ہو رہے ہیں تو دعائے سفر پڑھ لیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دیگر خیر کے کاموں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اور جب میقات پہ آپ پہنچ گئے، میقات سے فلائٹ آپ کی گزرنے والی ہے، سب کے سب حالت احرام میں ہیں، اناؤنس ہو رہا ہے کہ اب آپ کی فلائٹ میقات سے گزر رہی ہے، اب آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو پابندیاں آپ کو بتائی گئیں، ان تمام پابندیوں کی، جسے ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، اس کی آپ رعایت کریں۔ اب آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ ہو جائے گی، یا آپ کی فلائٹ اگر یہاں سے مدینہ جا رہی ہے تو پھر آپ کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکہ میں جو شیڈیول ہوگا، جتنا آپ وہاں رہیں گے، جب مکہ سے آپ کے ذمہ داران، چاہے وہ حج کمیٹی کے ہوں یا ٹور کے ہوں، جب آپ کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے تو اس دن آپ گھر سے نہا دھو کر کے احرام پہن لیجئے، اور جب ذوالحلیفہ جو مدینہ اور مدینہ کے اس راستے سے گزرنے والوں کا جو میقات ہے وہاں پہنچیں گے، وہاں سے آپ جو ہے کہ عمرے کی نیت آپ کر کے بس میں سوار ہو جائیں گے۔ بعض ہمارے حاجی فلائٹ میں جب ہوتے ہیں تو یہ چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو عمرے کی نیت کرنا ہے، میقات آ رہا ہے، تو وضو کیسے کریں، وضو کہاں کریں؟ عمرہ کی نیت کے لیے آپ کو باوضو نہیں ہونا ہے، اور نہ اس کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں فلائٹ کے، پانی گراتے ہیں، ایئر ہوسٹڈ اور تمام عملہ پریشان ہوتا ہے، حاجی کو منع کرتا ہے، چیخ پکار ہوتا ہے، تو یہ نادانی آپ کو نہیں کرنی۔ عمرہ کی نیت کے لیے باوضو ہونا نہیں ہے آپ کو۔ اب یہ ہے کہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ عمرہ کی نیت کر چکے، اب اس کے لیے نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ بھی جان لیجئے کہ عمرہ کی نیت یا حج کی نیت کرنے پر کوئی نماز، احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے اگر کسی فرض نماز کا وقت ہے تو یہ ہے کہ آپ وہ فرض نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے، احرام کے لیے کوئی خاص نفل نماز نہیں ہے۔ اس لیے فلائٹ میں آپ کو بے چین ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمرہ کی نیت آپ نے کر لی، اب آپ کے لیے مسنون ہے کہ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور خواتین جو ہیں یہ دبی آواز میں آہستہ آہستہ یہ بھی تلبیہ پڑھتی رہیں۔ تلبیہ کے تعلق سے سنن ابن ماجہ
سنن ترمذی کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ او عن شمالہ من شجر او حجر او مجر حتی تنقطع الارض ہا ہنا وہا ہنا، کہ جب ایک مسلمان، ایک تلبیہ پڑھنے والا مرد ہو یا خاتون ہو، جب یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ خاتون تلبیہ پڑھتی ہے، تو اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں جو مخلوق ہوتے ہیں، اس کے بائیں جو مخلوق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، جس بستی سے اس کا گزر ہوتا ہے، چپے چپے سے، مشرق و مغرب سے، یہ سب مخلوقات اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ وہ سب بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ آپ جیسے خوش نصیب عازمین حج کو دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں میں ہاں آپ کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ یہ شجر، حجر، درخت، پتھر، پہاڑ، یہ سب کے سب مخلوق آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں سے آپ ہوٹل میں پہنچ گئے، ہوٹل میں آپ نے سامان رکھا، اب جب عمرہ کرنے کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، وضو نہیں ہے وضو کر لیں، حرم میں داخل ہوں گے، حرم میں داخل ہوتے ہوئے داہنا پیر رکھیں گے، عام مسجدوں میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے آپ پڑھ لیں گے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، طواف قدوم آپ کو کرنا ہے، آپ کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے، آپ سیدھے مطاف میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں، طواف شروع کرنے سے پہلے یہ چادر جو آپ پہنے ہوئے تھے، طواف شروع کرنے سے پہلے اب آپ داہنا کندھا کھول لیں گے۔ جب طواف اب آپ مطاف میں پہنچ گئے، حجر اسود سامنے دکھ رہا ہے، حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یہ چادر داہنے کندھے سے نیچے سے کر کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں، اس کو اضطباء کہا جاتا ہے، یہ کر لیں، اور یہ داہنا کندھا طواف کے ساتوں چکر میں آپ کا یہ کھلا رہے گا۔ طواف جو شروع کریں گے طواف آپ حجر اسود سے، حجر اسود پہ ایک سیکورٹی والا یہ کھڑا رہتا ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کبھی یہ ہے کہ بھیڑ میں وہ سیکورٹی والا دکھتا ہے، نہیں دکھ رہا ہے تو داہنے سائیڈ میں آپ کو گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ گرین لائٹ جو رائٹ میں دکھ رہی ہے، ہم حجر اسود کے سامنے پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک بار ہاتھ کو چومنا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا، مرد و خواتین سب ایک بار، اور اس کے بعد طواف شروع کریں۔ طواف جب حجر اسود سے یہاں سے شروع کریں گے تو مرد حضرات شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے، اور حجر اسود کے پہلے جو یہ کونا آتا ہے یہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کے پاس جب پہنچیں گے، حجر اسود سے رکن یمانی تک آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ دعائے معصورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھیے، اپنی زبان میں دعائیں کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، صورتیں یاد ہوں آپ، یعنی کوئی خاص دعا نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، تو کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ حجر اسود سے رکن یمانی تک کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ رکن یمانی پر پہنچ گئے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ حجر اسود سے طواف شروع کیا، حجر اسود پر پہنچے، ایک چکر ہو گیا،
کیونکہ سامنے پہنچیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ کا 7واں چکر حجر اسود پہ پورا ہو جائے گا۔ اب حجر اسود پر 7واں چکر پورا ہو گیا، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، تحیۃ الطواف، طواف کی 2 رکعت نماز۔ چونکہ جس وقت آپ جا رہے ہیں، حج کا سیزن ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں کہیں حرم میں آپ کو جہاں کہیں خالی جگہ ملے وہاں پر جا کر کے طواف کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کا یہ طواف مکمل ہو گیا، اور واضح رہے کہ طواف ختم ہونے کے بعد 7 چکر پورا ہونے کے بعد آپ داہنا کندھا ڈھک لیں، داہنا کندھا ڈھک لیں، کیونکہ کتنے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طواف ختم ہو گیا ہے، داہنا کندھا کھلا ہوا ہے، اور اسی حال میں طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جو درست نہیں، داہنا کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ طواف ختم ہو گیا، داہنا کندھا ڈھک لیجئے۔ اب اس کے بعد میں آپ جائیے، آب زمزم نوش فرمائیے، کیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ صفا مروہ کے لیے جائیے، صفا مروہ کی صحیح کیجئے، کیونکہ صفا مروہ یہ بھی عمرے کا رکن ہے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے قرآن کریم کی آیت ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ابدؤ بما بدأ اللہ بہ۔ چڑھتے ہوئے پڑھیں، اور جب صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں، قبلہ رخ ہوں، اور وہ دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا 3 بار پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ صفا سے آپ مروہ پہاڑی پہ جائیں، صفا سے مروہ جاتے ہوئے آپ کو گرین لائٹ کا پینل یہ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے مرد حضرات کو تیز چلنا ہے اور خواتین کو آہستہ چلنا ہے۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، گرچہ لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے، آپ کو سنت رسول کا پابند ہو کر کے چلنا ہے۔ جب مروہ پہ پہنچ جائیں گے، مروہ پہ بھی قبلہ رخ ہو کر کے ہوئی دعا 3 بار پڑھیں جو صفا پہاڑی پہ پڑھی ہے۔ اس طریقے سے صفا سے مروہ گئے، 1 چکر ہو گیا۔ مروہ سے صفا آئیں گے، بیچ میں گرین پینل ہے، اس لائٹ کے نیچے مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتوں کو آہستہ چلنا ہے۔ صفا پہ پہنچے، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اس طریقے سے 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پہ پورا ہو جائے گا، اور وہی دعا جو آپ نے صفا پہ پڑھی ہے صفا مروہ پہ 3 بار پڑھتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ صفا مروہ کی صحیح ہونے کے بعد مرد حضرات جائیں اور سر کے بال کو چھلا لیں۔ سر کے بال کا چھلانا، حلق کرانا افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سر کے بال چھلانے والوں پر، حلق کرانے والوں پر رحمت کی دعا کی ہے، اور 4تھی بار جب پوچھا گیا کہ سر کے بال جو قصر کرواتے ہیں، جو سر کے بال کتروا لیتے ہیں، آپ نے کہا ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، تو افضل اور بہتر حلق ہے، جائز ہے کہ آپ سر کے بال کو کٹوا لیں، لیکن کینچی سر کے پورے بالوں پہ چلنی چاہیے۔ بعض ہیرو لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو 2-4 بال دائیں سے بائیں سیدھے سے کٹوا لیے اور حلق ہو گیا۔ یہ حلق نہیں ہوا۔ اسی حال میں اگر انسان انڈیا آ گیا تو اس کو دم دینا ہے، کیونکہ واجب اس نے ایک چھوڑ دیا ہے۔ خواتین ہیں، یہ اپنے ہوٹل میں جائیں اور وہاں چوٹی کے اخیر سے انگلی کے 1 پور کے برابر کاٹ لے، ان کا قصر ہو گیا۔ اب احرام آپ کا کھل گیا، نہا دھو لیں، اور یہ ہے کہ اپنے عام ڈریس میں ہو جائیں، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب احرام کی حالت میں جو بھی پابندیاں تھیں وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ حج کا احرام جو ہے، یہ حج کی نیت آپ 8 تاریخ کو، جب آپ یوم الترویہ کو
آپ اپنے ہوٹل سے مینا جائیں گے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معلم کی جو بسیں ہوتی ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بسیں رات ہی میں ملتی ہیں، اور رات ہی میں ان کو 8 ذی الحجہ کی رات ہی کو انہیں عشاء کے بعد حجاج کرام کو مینا پہنچانا رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جائز ہے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر آپ کو رات میں لے جایا جا رہا ہے تو آپ رات میں بھی مینا جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کو اعلان کیا گیا، آپ نہا دھو کے احرام آپ نے پہنی، اور یہ ہے کہ بس میں بیٹھے، تو اب یہ ہے کہ آپ حج کی نیت کر لیں، اللہم لبیک حجن۔ اپنے طرف سے حج کر رہے ہیں تو کہیں اللہم لبیک حجن، اور اگر اپنے طرف سے آپ حج کر چکے ہیں، کسی دوسرے کے طرف سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا نام بھی لے لیں۔ مثال کے طور پر ان کا نام عبداللہ ہے، تو آپ نے کہا اللہم لبیک حجن عن عبداللہ۔ ان کا نام عائشہ ہے، آپ نے کہا اللہم لبیک حجن عن عائشہ۔ اب اس کے بعد میں جب آپ نے حج کی نیت کر کے سواری پہ سوار ہو گئے، مینا جا رہے ہیں، تو پھر احرام کی تمام پابندیاں جو عمرہ میں آپ نے نیت میقات سے کی تھی، وہی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں۔ ان پابندیوں کی پاسداری آپ کو کرنی ہے جب تک کہ آپ کا احرام کھل نہ جائے۔ مینا میں پہنچیں گے، مینا میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھائی رات میں پہنچ گئے، عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ باقی جو نماز ہے مینا میں جو ہے 8 تاریخ کو، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تمام نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے، لیکن رباعی نمازیں قصر سے پڑھیں گے۔ رباعی یعنی 4 رکعت کی جو نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان نمازوں کو 4 نہیں 2 رکعت پڑھیں گے۔ حاجی لوگ بڑا کھیل تماشا کرتے ہیں، آپس میں بڑا تو میں اور تکرار ہوتا ہے، نہیں ہم مقیم ہیں، ہم مسافر ہیں۔ سنت رسول کیا ہے کہ آپ کے ساتھ مکہ کے لوگ بھی حج کیے اور مکہ سے باہر والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قصر کی ہے، تو آپ وہاں پہ ہر نماز کو مینا میں وقت پر اور قصر سے پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ 9 تاریخ عرفہ کے دن حجاج کرام کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے لیے نکلنا ہے، لیکن وہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذمہ داران ہیں، حج کمیٹی ہے، جو بھی ہیں، کبھی کبھار ان کو بس دی جاتی ہے اور یہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حاجیوں کو رات کے 12 بجے نکالنا ہے، اتنی بسیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ کسی کو رات کے 2 بجے، کسی کو فجر کے بعد، کسی کو، تو جو ٹائم آپ کو دیا گیا اگر رات ہی میں بھی، تو اس ذمہ دار سے جھگڑا لڑائی کرنے کی، تو میں کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امر بڑا کشادہ ہے، دین آسانی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ آپ میدان عرفات جا سکتے ہیں۔ میدان عرفات میں جب آپ پہنچیں گے، جو عرفہ کا دن ہے، اور یہ حج کا لب لباب ہے، الحج عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف کرنا ہی حج ہے۔ ایک انسان حج کے تمام ارکان کر لے اور ایک رکن عرفہ کے میدان میں وقوف یہ نہ ملے اس کو، اس کا حج باطل ہو جائے گا، اسے اگلے سال نئے سرے سے حج کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہو گئے، وہ ICU میں ہیں، تو جب عرفہ کے دن آتا ہے تو یہ سعودی عربیہ کے حکام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حاسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ ان حکام کی، اس ملک کی عوام کی حفاظت فرمائے کہ ہمارے بعض شاگردوں نے جن کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، انہوں نے بتایا کہ مولانا اگر ICU میں جو حاجی ہوں، چاہے 100 ہوں، چاہے 1000 ہوں، چاہے 10,000 ہوں، ان تمام حاجیوں کو ایمبولینس میں فل ICU کی فیسلٹیز کے ساتھ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان تمام حجاج کرام کو میدان عرفات لے جایا جاتا ہے، تاکہ کل صحت یاب ہو جائے تو ایسا نہ ہو اس کا یہ رکن چھوٹ جائے۔ تو یہ سعودی عربیہ ہے، اس کی یہ خدمات ہیں۔ آپ فجر سے پہلے پہنچ گئے میدان عرفات میں، آپ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں،
سو جائیں، آرام کر لیں۔ کچھ اور وقت گزرے تو یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، دیگر چیزوں پر اپنے وقت کو صرف کریں۔ لایانی اور فضول باتوں میں، سیاسی باتوں میں، غیبت و چغل خوری میں اپنے وقت کو، یا روڈ پہ جوس اور کھانے بٹ رہے ہوتے ہیں، آئس کریم بٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے جمع کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو حاجی لوگ اس میں لگ جاتے ہیں دنیاوی امور میں، تو یہ چیز آپ کے سائے نشان نہیں ہے۔ آپ کے سائے نشان یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو سمجھیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کوئی آپ کے قائم میں ہے، وقت کی مناسب خطبہ دے دے، کوئی بات نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ کوئی نہیں کہ ہر خیمے میں خطبہ دیا جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، جس خیمے میں جہاں ہیں آپ یہ ہے کہ اذان ہو اور اقامت ہو، پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر دوسری اقامت ہو اور عصر کی 2 رکعت، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ اور جمع تقدیم کی جائے، یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر پڑھ لیا جائے۔ یہی سنت ہے، یہی ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے ہادی و رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہاں بھی تو میں ہو جاتے نہیں، ہم مقیم ہیں، ہم قصر نہیں کریں گے، ہم ظہر کے وقت میں ظہر کی پوری نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی پڑھیں گے، پڑھنے دیجئے، بحث مباحثہ مت کیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جماعت بنا کے ایسا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اور اگر تنہا آپ ہیں تو تنہا آپ اقامت کہہ کے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے اور پھر دوسری اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھ لیجئے، جو سنت ہے۔ اس کے بعد کھا پی کر کے یہ ہے کہ دعاؤں میں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں لگے رہیے حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں، بس میں بیٹھ کر کے ہی ذکر و اذکار، دعائیں، توبہ استغفار کیجئے، اس لیے کہ بارڈر پہ فورس ہوتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد ہی سواری، پیدل جو بھی لوگ ہیں وہ حدود عرفات کراس کریں گے۔ آپ بس میں بیٹھ جائے، سورج ڈوب جائے گی، اس کے بعد بس نکلے گی، آپ وہاں سے نکلیے عرفہ سے۔ اب یہ ہے کہ وہاں عرفہ کے میدان میں بعض حاجی یہ نادانی کرتے ہیں کہ جبل رحمت سے ان کا ٹینٹ 3 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن ہم جبل رحمت جائیں گے، دعا وہاں مانگیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وادی نمرہ میں وہاں آپ نے نماز ادا کی تھی، خطبہ دیا تھا، وہاں سے چل کر کے جبل رحمت کے پاس آئے تھے، وہاں آپ نے دعا کی تھی، اس لیے وہاں جائیں گے۔ ابھی ٹیمپریچر کتنا ہے؟ پچھلے سال عرفہ کے دن ٹیمپریچر یہ 48 ڈگری تھا، اور کتنے حاجی لوگ گرمی کی تاب نہ لا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان سال بھی گرمی کچھ ایسے ہی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ 3 کلومیٹر سے اس دھوپ میں اور جانا کہ جبل رحمت کے پاس دعا مانگیں گے، یہ نادانی ہے۔ اپنے خیمے میں جہاں کہیں ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہیں بیٹھ کر کے وہیں اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دعائیں ہر جگہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ نادانی کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب آپ یہاں سے سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، تو مزدلفہ میں پہنچ کر کے اپنی چٹائی چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں آسمان کے نیچے بچھا لینا ہے۔ باوضو ہو کر کے آپ کو وہاں پہلے مغرب کی اقامت کہہ کے مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوسری اقامت کہہ کر کے عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ وتر 1-3 جو بھی رکعت پڑھتے ہوں آپ پڑھیں۔ اب یہ پڑھنے کے بعد چونکہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے یہ مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہے۔ ہاں جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، کچھ مسئلہ ہے، وہ آدھی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے منی اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کچھ کھا پی لیجئے اور سو جائیے، اس لیے کہ 10 تاریخ کو قربانی کے دن آپ کو بہت سارے اعمال کرنے ہیں، اس کے لیے انرجی بچانا ہے۔ ہمارے بعض بھائی یا بعض حجن بہنیں ہوتی ہیں، وہ وہاں بھی تہجد اور لمبی کہتی ہیں کہ یہاں پہ مزدلفہ میں رات گزارنا، عبادت کر کے اور نفلی نماز پڑھ کر کے، یہ بہت ہی کار خیر ہے اور بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔
اور لال پیلی غیر مستند کتابوں میں تھوک کے حساب سے اس کا اجر و ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ مزدلفہ کی رات قیام اللیل کرتے ہوئے نفل پڑھتے ہوئے گزاری جائے، تو یہ تصور جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے وہاں رات گزار لی، حکومت کی طرف سے وہاں کنکریاں ڈالی جاتی ہیں آسانی سے تاکہ آپ کنکریوں کو چن لیں۔ وہ کنکری جو آپ کو یوم النحر کو اس کے بعد 13 تاریخ تک کنکریاں مارنی ہے، وہ کنکریاں آپ وہاں سے چن لیں۔ آپ کی آسانی کے لیے حکومت کی طرف سے کنکریاں ڈالی جاتی ہیں، والا کنکریاں آپ منا سے بھی لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی۔ وہ کنکریاں لیتے ہوئے ان کنکریوں کو آپ کو دھلنا نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں دھلتے ہیں، کہتے ہیں یہ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہو، کچھ کر دیا ہو۔ ہمارے اور آپ کے نبی زیادہ یہ چیز سمجھنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو چن کر کے اس کو دھلا نہیں ہے، اور اگر دھلو گے تو شیطان کا رسپیکٹ ہو جائے گا، عزت دینا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کنکریوں کو دھلنا نہیں ہے، وہ کنکریاں آپ چن لیے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوتی ہے، اقامت ہو، اذان کے بعد میں 2 رکعت فجر کی پڑھیں سنت، اس کے بعد اقامت ہو، سب بنا کر کے آپ یہ ہے کہ جماعت قائم کر کے آپ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ کہیں تنہا ہے، تنہا ہی اقامت کہہ کے آپ فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی روشنی نمودار ہو جائے، ذکر و اذکار میں رہیے، اس کے بعد میں آپ مزدلفہ سے منا کے لیے جائیے۔ منا جب آپ جائیں گے، تھکے مادے ہوں گے، جائیے اپنے خیمے میں، اپنا سامان رکھیے، کچھ ناشتہ وغیرہ کر کے پھر آپ جائیے جمر عقبہ، جمر وسطیٰ، جمر صغریٰ، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ یعنی جب آپ مزدلفہ سے منا آئیں گے اور منا سے جب جمرات جائیں گے تو 3 جمرہ پڑتا ہے۔ پہلا جمرہ یہ جمر صغریٰ ہے، چھوٹا جمرہ، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے جمر وسطیٰ، یہ بیچ والا جمرہ ہے، اور پھر لاسٹ میں جو مکہ سے قریب ہے وہ جمرۃ العقبہ ہے۔ اس بڑے جمرہ کو آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنکری مار لیے، تلبیہ ختم ہو گیا۔ وہ کنکریاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ستون ہی پہ پڑے، وہ کنکریاں، وہ ستون، وہ حوض جو ہے اس کے اندر وہ کنکری جانی چاہیے۔ کنکری آپ نے مار لی، کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے، آپ نے حج کمیٹی میں یا جہاں کہیں دیا ہوگا، قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ خیمے میں آئیے یا سیلون جو ملے، سر کے بال کو مرحلہ چھلا لیں۔ عورتیں اپنی چوٹی جو ہے، چوٹی کے لاسٹ انگلی کے پور کے برابر کٹوا لیں، کاٹ لیں۔ اس کے بعد احرام کھل گیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب اس طریقے سے حج کا بیشتر کام ختم ہو گیا۔ حاجی کیا سمجھتا ہے کہ 10 تاریخ کو کنکری مار لی، احرام کھل گیا تو بس حج ہو گیا۔ اب حاجیوں کی بدعملیاں اس وقت دیکھیے تو آپ اش کرتے رہ جائیں گے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کچھ اول فول، اور جب کہیے کہ بھائی صاحب حج تو ہو گیا، آزاد ہو گئے، نہیں، ایسا مت کیجیے۔ ابھی آپ کے لیے طواف افاضہ باقی ہے۔ طواف افاضہ ایسا رکن ہے کہ ابھی آپ کے لیے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بیوی سے مجامعت اور ہم بستری ابھی یہ پابندی باقی ہے جب تک کہ طواف افاضہ نہ کر لیں۔ یوم النحر 10 تاریخ کو طواف افاضہ کرنا بہتر افضل ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، بیمار ہیں، صحت برابر نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ 11 کو، 12 کو، 13 کو، حتیٰ کہ جس دن آپ کو مکہ سے مدینہ جانا ہے یا مکہ سے آپ کو اپنے گھر آنا ہے، طواف وداع کے ساتھ بھی آپ طواف زیارہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ طواف زیارہ آپ کرنے جائیں گے، آپ اپنے نارمل ڈریس میں ہوں گے، آپ خانہ کعبہ کا 7 طواف کریں گے بغیر رمل، بغیر استباقی، اس لیے کہ طواف قدوم میں یہ چیزیں ہیں۔ آپ 7 چکر لگائیں گے، طواف ہو گیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، پھر صفا مروہ کی سعی کر لیجئے، اس لیے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔
یہ طواف زیارہ ہو گیا۔ اب 11 اور 12 کی رات اذان ہو جائے نا، ہاں 11 اور 12 کی رات جو ہے یہ مبیت منا، یہ واجبات حج میں سے ہے کہ 11 اور 12 کی رات آپ کو منا میں گزارنی ہے، اور 11 اور 12 تاریخ کو آپ کو تینوں جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، اور 11 اور 12 کو کنکری مارنے کا جو وقت شروع ہوگا وہ زوال کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ جمرے صغریٰ کو 7 کنکری ماریں، پھر جمرے وسطیٰ کو 7 ماریں، اور دونوں جمرے کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، جمرے صغریٰ جمرے وسطیٰ۔ لیکن لاسٹ والے جمرہ کو جو ماریں گے تو وہاں آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ 11 کو بھی آپ یہ زوال کے بعد شروع ہوگا، اور معذوروں کے لیے آدھی رات تک بھی، شام کو بھی یہ کنکری ماری جائے، 11 کو بھی ماریں گے، 12 کو بھی ماریں گے، اور 11-12 کی رات منا میں خیمے میں گزارنی ہے۔ 13 تاریخ کو رک جانا افضل اور بہتر ہے کہ 13 تاریخ کو بھی کنکری مار کر کے اور آپ جائیں۔ تو یہ ہے کہ جائز ہے کہ آپ جانا چاہیں تو 12 کو کنکری مار کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ منا چھوڑ کر اپنے ہوٹل میں چلے جائیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 13 کی رات بھی منا میں گزاریں، اور 13 کو کنکری مارنے کے بعد آپ اپنے خیمے کے لیے، اپنے ہوٹل کے لیے روانہ ہوں۔ اب اس کے بعد میں حج اس طریقے سے مکمل ہو گیا۔ آخری کام جو بچے گا وہ طواف وداع ہے، اور طواف وداع جب آپ اپنے ملک کا سفر کریں گے، یا مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے آپ کی فلائٹ اپنے ملک کے لیے ہو جائے گی، جب اعلان ہوگا اس سے چند گھنٹوں پہلے آپ جائیے اور خانہ کعبہ کا صرف طواف کر لیجئے، آپ کا طواف وداع ہو گیا۔ طواف وداع یہ واجب ہے۔ ہاں ایک خاتون جس کو یمسی کا پیریڈ آ گیا اور اسی وقت اس کو سفر کرنا ہے، ابھی وہ پیریڈ ختم نہیں ہوا، تو بغیر طواف کیے ہوئے وہ جا سکتی ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ تو اس طریقے سے حج تمتع کا طریقہ کیا ہے، آپ کو حج کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ تمام عازمین حج کے سفر حج کو آسان فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔